Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. अगर हम एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें ना जहां किसी ने ऑनलाइन कुछ भी टाइप नहीं किया, मतलब किसी पोस्ट को लाइक नहीं किया, हाँ, ना ही कोई कमेंट वगैरह छोड़ा है। बिल्कुल, लेकिन जो स्क्रीन पर वीडियो चल रही है वो अचानक किसी इंसान के चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाए कि वो शख्स उदास है। यानी आंखों के इर्द गिर्द की हल्की सी हरकत से। हाँ, एग्जैक्टली, या चेहरे की नमी देखकर, और फिर फौरन ही वो स्क्रीन अपना कंटेंट बदल दे ताकि उस उदासी को मजीद उभारा जा सके या उस ज़हनी हालत का मुकम्मल फायदा उठाया जा सके। वाह, ये तो काफी डरावना लगता है सुनने में। है ना? आमतौर पर तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम अपने मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें लगता है रिमोट हमारे हाथ में है। सही कहा, लेकिन आज हकीकत इससे बहुत आगे निकल चुकी है। ये जो डिवाइसेस हैं, ये अब ना सिर्फ हमारी पसंद को जानती हैं, बल्कि हमारे जज्बात को बराह रास्त पढ़ रही हैं। असल में यही वो छुपी हुई ताकत है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। एग्जैक्टली। और आज के इस गहरे मुताले का मकसद इसी ना नजर आने वाले लेकिन इंतहाई ताकतवर एआई के पहलू को समझना है। हमारे पास आज टेलीमैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स रिपोर्ट्स के 2024 के शुमारे में शाया होने वाली एक जबरदस्त तहकीक मौजूद है। हाँ, इस तहकीक में स्कोपस डेटाबेस से बिजनेस, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग के शोबे की लगभग 1540 इल्मी दस्तावेजात का मुकम्मल तज्जिया किया गया है। 1540? ये काफी बड़ा डेटा है। बहुत बड़ा डेटा है। तो इस सफर में हम इन दस्तावेजात से निकले उन 10 अहम मौज़ूआत को समझेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के मिलाप से वजूद में आए हैं। हम सिर्फ टेक्निकी बातों तक महदूद नहीं रहेंगे, सही, बल्कि इसके सामाजी, कारोबारी फवायद और उन खतरात का पूरा खाका पेश करेंगे जो इस नए दौर में पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये तहकीक इस हवाले से वाकई बेमिसाल है कि ये किसी एक सतह पर बात नहीं करती। ये बिब्लियोमेट्रिक और क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक अनोखा मजमुआ है। मतलब ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाजे करता है कि एआई अब सोशल मीडिया के पीछे काम करने वाला महज एक आला नहीं रहा। इसने हमारे तजर्बात को बुनियादी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया है। सही कह रहे हैं। ये जो 1540 दस्तावेजात को खंगालने के बाद जिन 10 मौज़ूआत को सामने लाती है, वो जाहिर करते हैं कि इंसानी तजर्बात और मशीन की सोच आपस में इस कदर घुल-मिल गए हैं कि उन्हें अब अलग करना नामुमकिन सा हो गया है। एग्जैक्टली नामुमकिन सा हो गया है। ठीक है, चलिए इसे खोल कर समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस चीज से जो आजकल सबसे ज्यादा आम हो चुकी है, चैटबॉट्स। हाँ, हमारा एआई के साथ बराह रास्त राब्ता, यानी ई कॉमर्स और कस्टमर सर्विस में जो कॉन्वर्सेशनल एजेंट्स और चैटबॉट्स का इस्तेमाल होता है। तहकीक बताती है कि एआई किस तरह सार्फिन को मुकम्मल तौर पर मुनफरिद यानी पर्सनलाइज्ड तजुर्बा फराहम कर रहा है। बिल्कुल। आज की जो नई नस्ल है वो रिवायती वेबसाइट्स पर जाकर मेन्यूज और कैटेगरीज में चीजें ढूंढने के बजाय सीधा इन चैटबॉट्स की बात करती है। एग्जैक्टली, हाँ, सीधा इन इंटरफेसेस के जरिए बातचीत करने को तरजीह देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी दुकान के काउंटर पर खड़े होकर सीधा सवाल कर रहे हों कि भाई ये चीज कहाँ है। असल में इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में चैटबॉट्स की तबीयत बिल्कुल बदल चुकी है। पहले ये बॉट्स आमतौर पर पहले से तयशुदा जवाबात देते थे, जिसे हम डिसीजन ट्री लॉजिक कहते हैं। मतलब अगर यूजर ने ए लिखा तो जवाब बी आएगा, राइट? बिल्कुल वही। लेकिन अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी की मदद से ये एजेंट्स सियाक को सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट और नियत को समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट कैसे, थोड़ा वाजे करेंगे? देखिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई लिखता है कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई है और मुझे फौरन मदद चाहिए, तो एनएलपी उस जुमले की घबराहट और अर्जेंसी को समझकर उसे प्रायोरिटी पर हैंडल करता है। वो वेट नहीं करवाता। ओह वाओ, ये तो ब्रांड्स के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि वो रियल टाइम में ऐसी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं जो मौजूदा ख्वाहिशात के मुताबिक हों, जिससे आमदनी में इजाफा होता है और ऑपरेशन के अखराजात कम होते हैं। सही, लेकिन तहकीक का जो दूसरा मौजू है वो बताता है कि ये राब्ता सिर्फ लिखे हुए अल्फाज तक महदूद नहीं है। हाँ, ये थोड़ा स्केरी हिस्सा है। वाकई स्केरी है। दस्तावेजात में यूट्यूब की एक मिसाल दी गई है जो काफी हैरान कुन है।
اے آئی اب صرف یہ نہیں ڈھونڈتا کہ ہماری پسندیدہ ویڈیو کون سی ہے، وہ چہرے کے تاثرات یعنی فیشل ایکسپریشنز اور مائکرو ایکسپریشنز سے اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے بھی. ہاں ان سب سے جذبات کا اندازہ لگاتا ہے. اس عمل کے بعد وہ ویڈیو کی ایموشنل ویلنس کو سمجھتا ہے. جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ویڈیو جذباتی طور پر کتنی مثبت یا منفی ہے. ایگزیکٹلی. پھر اے آئی اس ویڈیو کی انرجی لیول کو دیکھنے والے کی موجودہ ذہنی حالت سے میچ کرتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی آئینہ صرف شکل نہ دکھائے بلکہ دیکھنے والے کا موڈ بھانپ کر وہی تصویر دکھائے جو اس وقت اس پر سب سے زیادہ اثر کرے گی. اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے اور پریشان کن بھی وہ یہ ہے کہ اس ساری سہولت کے پیچھے ایک بہت بڑا بلیک باکس موجود ہے. بلیک باکس یعنی ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے. بالکل. الگورتھمک سسٹم میں شفافیت کا شدید فقدان ہے. عام انسان یہ جانتا ہی نہیں کہ اس کے لیپ ٹاپ کا ویب کیمرہ یا مائکروفون کس حد تک اس کے جذبات کو میپ کر رہا ہے. یہ تو خوفناک ہے. جب ایک مشین انسانی جذبات کا ڈیٹا جمع کرتی ہے جسے ہم ٹیکنیکل زبان میں افیکٹو ڈیٹا کہتے ہیں. افیکٹو ڈیٹا مطلب خوشی، غم یا غصے کی معلومات؟ ہاں یہی سب. جب یہ اتنے بڑے پیمانے پر جمع ہوتا ہے تو پرائیویسی کے شدید مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ ڈیٹا کسی کو ٹریک کرنے کا سب سے گہرا طریقہ ہے. تو اگر یہ ڈیٹا مارکیٹنگ ایجنسیوں یا سیاسی اداروں کے پاس چلا جائے تو اسے لوگوں کی سوچ کو ان کے شعور میں آئے بغیر تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. مطلب ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہماری سوچ بدل دی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اے آئی ایک عام انسان کے جذبات اتنی باریکی سے پڑھ سکتا ہے تو وہ انہیں بڑے پیمانے پر تبدیل بھی کر سکتا ہے آسانی سے. یہاں سے بات ایک انفرادی تجربے سے نکل کر سیدھا سماجی اثر و رسوخ کی طرف مڑتی ہے جہاں میس مینیپولیشن شروع ہوتی ہے. اور یہی ہماری رپورٹ کا تیسرا اور چوتھا اہم موضوع ہے. الگورتھمک ایکٹیویزم اور اوپن سورس انٹیلیجنس کے ذریعے نگرانی. رائٹ؟ بالکل یہی. ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر عوامی تحریکوں کو الگوریدم کے ذریعے اچانک فروغ ملتا ہے. ایک ٹرم بہت استعمال ہوتی ہے آج کل، بلیسڈ بائی دی الگوریدم. ہاں یہ ٹرم کافی کامن ہو گئی اب. جس کا مطلب ہے کہ الگوریدمز خود یہ طے کرتے ہیں کہ کس سماجی مقصد کو توجہ ملے گی اور کسے دبا دیا جائے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ دراصل اس کے پیچھے خاص تکنیک کام کرتی ہے جسے لیٹنٹ ڈیریشلٹ ایلوکیشن یا LDA کہتے ہیں. LDA؟ اچھا یہ کیا بھلا ہے؟ آسان الفاظ میں یہ ایک ایسی میتھمیٹیکل ٹیکنیک ہے جہاں اے آئی ہزاروں لاکھوں پوسٹس کو پڑھ کر خود بخود ان میں سے چھپے ہوئے ٹاپکس یا تھیمز نکال لیتا ہے. بنا کسی انسان کے بتائے؟ ہاں بالکل بنا انسان کی مداخلت کے. جب اے آئی کسی خاص تحریک جیسے مثال کے طور پر موسمیاتی تبدیلی یا کسی انسانی حقوق کے مسئلے کو اس LDA اور سینٹیمنٹ انالیسس کے ذریعے پکڑتا ہے تو وہ اس تحریک کو آگ کی طرح وائرل کر سکتا ہے. لیکن دیکھیں اس پہلو پر میرا ایک شدید تحفظ ہے. اگر ایک الگوریدم یہ طے کر رہا ہے کہ کون سی عوامی تحریک آگے بڑھے گی اور لوگوں تک پہنچے گی تو کیا یہ واقعی عام لوگوں کی تحریک بچی ہے؟ آپ کا اشارہ گراس روٹس ایکٹیویزم کی طرف ہے. ایگزیکٹلی. کیا یہ واقعی گراس روٹس ایکٹیویزم ہے یا یہ صرف ایک الگوریدمک لابنگ بن کر رہ گئی ہے جہاں عام انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ انقلاب لا رہا ہے جبکہ اصل طاقت ٹیک کمپنیز کے لکھے گئے کوڈ کے پاس ہے؟ یہ بحث بالکل جائز ہے اور تحقیق بھی دونوں رخ دکھاتی ہے. ایک طرف واقعی پاور ڈائنامکس بدل رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہی الگوریدمز ان مسائل کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو شاید روایتی میڈیا میں کبھی جگہ نہ پا پاتے. یہ پوائنٹ بھی صحیح ہے. تاہم خطرہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب اسی ڈیٹا کو اوپن سورس انٹیلیجنس یا OSINT کے ذریعے نگرانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نگرانی یعنی سرویلنس؟ ہاں. مشین لرننگ ماڈلز عوام کے کھلے سوشل میڈیا ڈیٹا کو ٹریک کر کے ان کی حرکت اور ارادوں کا اندازہ لگاتے ہیں. یہ تو آزادی اظہار اور پرائیویسی کے درمیان بہت ہی پتلی لکیر ہے جسے کراس کیا جا رہا ہے. بالکل کراس کیا جا رہا ہے. اور اس نگرانی کے علاوہ جب ہم اثر و رسوخ کے کھیل کی بات کرتے ہیں تو ڈیپ فیکس اور جھوٹی معلومات کے پھیلاؤ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ اس مطالعے کا 5واں اہم موضوع ہے. ہاں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ ڈیپ فیکس یعنی اے آئی سے بنی ایسی تصویریں اور ویڈیوز جو بالکل اصلی لگتی ہیں وہ صرف مشہور شخصیات یا سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اس مطالعے نے واضح کیا ہے کہ اب عام صارفین کو بھی مس انفارمیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے.
کووڈ-19 کے دوران جو انفوڈیمک آیا، جہاں جھوٹی خبریں وبا سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلیں، وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال تھی۔ اصل میں ڈیپ فیکس کا سب سے بڑا نقصان صرف جھوٹ پھیلانا نہیں ہے، اس کا مقصد ایک ایسی کیفیت پیدا کرنا ہے جسے محققین جنرلائزڈ انڈٹرمننسی کہتے ہیں۔ جنرلائزڈ انڈٹرمننسی مطلب ایک مسلسل بے یقینی کی حالت۔ ایگزیکٹلی جب ہر طرف اتنی صفائی سے بنائی گئی جھوٹی ویڈیوز اور خبریں عام ہو جائیں تو لوگ سچی اور حقیقی معلومات پر بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ لوگ ہر چیز کو ڈیپ فیک سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل، اس لیے رپورٹ اس بات پر شدید زور دیتی ہے کہ اس مسئلے کا حل صرف نئے AI ڈیٹیکشن ٹولز بنانا نہیں ہے، بلکہ میڈیا لٹریسی کی شدید ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ کانٹینٹ کو تنقیدی نگاہ سے کیسے پرکھنا ہے، کیونکہ AI اکیلا سب جھوٹ نہیں پکڑ سکتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں آ کے ایک نیا سوال ذہن میں آتا ہے، جب آس پاس جھوٹ اور ڈیپ فیکس کی وجہ سے مسلسل بے یقینی اور افراتفری کا ماحول ہو اور اچانک کوئی واقعی آفت آ جائے جیسے کوئی طوفان، زلزلہ یا ایمرجنسی، تو کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ایسے بحران کے وقت جہاں سچ اور جھوٹ کی پہچان زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، AI اس شور شرابے والے سمندر میں سے کام کی معلومات کیسے نکالتا ہے؟ یہاں ہماری رپورٹ ایمرجنسی مینجمنٹ اور ڈیپ سینٹیمنٹ انالیسس کی طرف جاتی ہے۔ دیکھیں، بحران کے وقت سوشل میڈیا پر آنے والا ڈیٹا کسی خزانے سے کم نہیں ہوتا۔ لوگ مدد کی پکار لگا رہے ہوتے ہیں، راستوں کی تباہی کی تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ڈیٹا کی عظیم مقدار کا ہے نا، ایک ہی سیکنڈ میں لاکھوں پوسٹس آتی ہیں، اسے فلٹر کیسے کریں؟ یعنی LSTMs، یہ عام کمپیوٹرز کے بس کی بات نہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ جو دو تکنیکیں آپ نے بتائیں، انہیں تھوڑا آسان الفاظ میں کھولتے ہیں تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ ضرور۔ یہ تصور کریں کہ کسی نے گھاس کے بہت بڑے دھیر میں سوئی ڈھونڈنی ہے۔ بہت مشکل کام ہے نا؟ لیکن یہاں سوئی کسی کی مدد کی پکار ہے اور گھاس کا دھیر لاکھوں ٹویٹس اور پوسٹ کا وہ طوفان ہے۔ تو LSTMs اور RNNs دراصل اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کو یاد رکھتے ہیں۔ جیسے انسان کسی بات کو یاد رکھتا ہے۔ بالکل، جیسے جب انسان کوئی جملہ پڑھتا ہے تو وہ پچھلے الفاظ کو ذہن میں رکھتا ہے تاکہ مطلب سمجھ آئے۔ LSTMs ٹیکسٹول ڈیٹا یعنی لکھے ہوئے الفاظ میں سے گھبراہٹ یا ایمرجنسی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ گری ہوئی عمارتوں یا ٹوٹی ہوئی سڑک کا تجزیہ کر کے نقصان کا فوری اندازہ یعنی ڈیمیج اسیسمنٹ لگاتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ AI مختلف زبانوں میں ایک ساتھ کام کر سکتا ہے، جسے ہم کراس لنگوئل پورٹیبلٹی کہتے ہیں۔ یعنی زبان کا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں پڑتا۔ اگر کوئی مدد کے لیے مقامی زبان میں پوسٹ کر رہا ہے تو AI اسے بھی پکڑ لیتا ہے۔ اور اس کا فائدہ صرف قدرتی آفات یا فلاحی اداروں تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم اسے کاروباری نقطہ نظر سے دیکھیں تو بڑے ادارے اس ڈیپ سینٹیمنٹ انالیسس کو مارکیٹ کرائسس کے وقت اپنی ساکھ بچانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، بزنس میں اس کا کیا یوز ہے بحران کے وقت؟ دیکھیں، جب سوشل میڈیا پر کسی برانڈ کے خلاف اچانک غصے کا طوفان اٹھتا ہے یا کوئی جھوٹی افواہ پھیلتی ہے تو AI فوراً پینک انڈیکیٹرز کو پہچان لیتا ہے۔ اچھا، یعنی برانڈ ریپوٹیشن بچانے کے لیے؟ بالکل، یہ انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ افواہ کس تیزی سے پھیل رہی ہے، جس سے بزنس کو ریومر کنٹرول یعنی افواہوں کو روکنے اور ریئل ٹائم ڈیسیجن میکنگ میں انتہائی اہم مدد ملتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، جب ہم بحران کے وقت چاہے وہ قدرتی آفت ہو یا کاروباری کرائسس AI پر اس قدر انحصار کر رہے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ AI فیصلے کیسے کر رہا ہے۔ شفافیت کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، خاص طور پہ جب جنریٹو AI کا استعمال اتنا عام ہو چکا ہے جس نے سچ اور جھوٹ کی لکیر تقریباً مٹا دی ہے۔ اور یہ ہماری تحقیق کا اگلا حصہ ہے جو جنریٹو AI الگورتھمک بائس اور شفافیت پر مبنی ہے۔ جنریٹو AI نے تو واقعی عام زندگی کے ہر شعبے، یہاں تک کہ ایجوکیشن اور انٹرپرینورشپ میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر تحقیق میں ایسے AI ماڈلز پر بحث کی گئی ہے جو کراؤڈ فنڈنگ پچز تیار کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ پچز یعنی فنڈنگ لینے کے لیے جو لکھی جاتی ہیں؟ ہاں، یہ ماڈلز سوشل میڈیا کے ٹرینڈز اور لوگوں کے جذبات کو پڑھ کر بالکل مشہور CEOs کے انداز میں ایسی زبردست پچز لکھتے ہیں جو سرمایہ کاروں کو متاثر کرتی ہیں۔ کیا بات ہے!
اسی طرح لوکیشن برانڈنگ میں بھی اس کا زبردست استعمال ہو رہا ہے، جہاں اے آئی کسی شہر یا جگہ کے حوالے سے ایسی کشش پیدا کرنے والی کیمپینز خود بناتا ہے جو پہلے مکمل طور پر صرف انسانی تجربے کا حصہ تھی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی جنریٹو اے آئی کو استعمال کر کے کسی کامیاب سی ای او کے انداز میں پچ لکھواتا ہے اور اسے $1 ملین کی فنڈنگ مل جاتی ہے، تو اس کامیابی کا اصل حقدار کون ہے؟ یہ تو ایک فلسافیکل سوال بن گیا۔ ہے نا؟ وہ انسان جس نے اے آئی کو صرف ایک چھوٹا سا پرومپٹ دیا، یا وہ اے آئی جس نے ہزاروں پیٹرنز کو ملا کر وہ پرکشش الفاظ جوڑے، یا پھر وہ اصل سی ای او جس کی سالوں کی محنت اور انداز پر اس اے آئی کو ٹرین کیا گیا تھا؟ یہ ایک بہت پیچیدہ بحث ہے جو مالکانہ حقوق پر اٹھتی ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، لیکن میں بتا رہا تھا کہ اس سے بھی بڑا مسئلہ اس اے آئی کی بنیاد میں چھپا ہے، اور وہ ہے ٹریننگ ڈیٹا۔ اے آئی خود سے کچھ نہیں سوچتا۔ صحیح، وہ بس ڈیٹا پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل، وہ وہی سیکھتا ہے جو ڈیٹا اسے دیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک اے آئی کو پرانی کتابیں پڑھا کر ٹرین کریں، جہاں ڈاکٹر ہمیشہ مرد اور نرس ہمیشہ عورت دکھائی گئی ہوں، تو جب وہ اے آئی کہانی لکھے گا تو وہ اسی پرانی سوچ کو دہرائے گا۔ ایگزیکٹلی، اسے الگورتھمک بائس یا تعصب کہتے ہیں۔ اے آئی کا بلیک باکس اسی طرح اپنے ٹریننگ ڈیٹا کا غلام ہوتا ہے۔ وہ نتیجہ تو دے دیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ اس بائس تک پہنچا کیسے۔ اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تحقیق میں ایکسپلینیبل اے آئی، یا جسے ایکس اے آئی کہا جاتا ہے، پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایکس اے آئی بہت ضروری ہے اس وقت۔ جب اے آئی ایک بلیک باکس کی طرح کام کرتا ہے تو کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ اس نے فیصلہ کیسے لیا، لیکن اس رپورٹ میں خاص کر DEFC اور ایکس فلیگ جیسے نئے سسٹمز کا ذکر ہے جو اس باکس کو کھولتے ہیں۔ یہ سسٹم صرف یہ نہیں کہتے کہ یہ خبر جھوٹی ہے یا یہ تصویر ڈیپ فیک ہے۔ یہی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ جب الگورتھمز ایسے فیصلے کر رہے ہیں جن کا اثر عام لوگوں کی زندگی، سماجی تحریکوں یا ایمرجنسی حالات پر ہو رہا ہے، تو بلائنڈلی ایک الگورتھم پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ ایکس اے آئی اس بات کی ضمانت فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ماڈل جو فیصلہ کر رہا ہے وہ منطقی ہے اور کسی صنفی، نسلی یا پرانے تعصب کا شکار نہیں ہے۔ شفافیت کے بغیر اے آئی کا استعمال ایک انتہائی خطرناک راستہ ہے۔ شفافیت اور اعتماد کی اس گہری بحث کے بعد اب ہم ایک ایسی نئی سرحد پر کھڑے ہیں جہاں اے آئی اور سوشل میڈیا مل کر ہماری فزیکل ریالٹی اور ورچوئل ریالٹی کی حدیں مٹا رہے ہیں۔ میٹا ورس کی طرف آ گئے ہم۔ ہاں، اور یہ ہماری تحقیق کے آخری 2 اہم موضوعات ہیں، میٹاورس اور ذہنی صحت یعنی مینٹل ہیلتھ۔ اے آئی اب فزیکل دنیا اور اسکرین سے نکل کر میٹاورس میں اور یہاں تک کہ انسانی ذہن کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ میٹاورس اصل میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا ورچوئل ریالٹی کی طرف ایک قدرتی ارتقاء ہے۔ یہ عام اسکرین سے نکل کر اسپیشل کمپیوٹنگ کی دنیا ہے۔ اسپیشل کمپیوٹنگ یعنی آپ صرف اسکرین نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ اس ڈیجیٹل دنیا کے اندر موجود ہیں۔ بڑے بڑے ادارے اور برانڈز میٹاورس میں امرسیو ایکسپیرینسز فراہم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹورزم اور میوزیم سیکٹرز میں لوگ اب دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کر ورچوئل ٹورز کر سکتے ہیں جو بالکل حقیقی محسوس ہوتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات لگتی ہے، لیکن اس نئی دنیا کے نئے خطرات بھی تو ہوں گے نا، خصوصاً ڈیجیٹل آئیڈینٹی اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے۔ بہت بڑے خطرات ہیں۔ ظاہر ہے، میٹاورس میں انسان کا پاسورڈ صرف الفاظ پر مبنی نہیں ہوتا، وہاں ایک ورچوئل ایواتار ہوتا ہے۔ انسان کے چلنے کا انداز، اس کی آنکھوں کی موومنٹ، اس کے فزیکل تجربات، یہ سب بائیو میٹرک ڈیٹا بن کر ٹریک ہو رہا ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو اگر یہاں کسی کی آئیڈینٹی چوری ہوتی ہے تو سائبر کرمنل صرف ایک ای میل اکاؤنٹ ہیک نہیں کرتا، وہ دراصل ایک شخص کا پورا وجود کاپی کر لیتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ گہرا مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ڈیٹا انسانی دماغ کا ہو۔ مینٹل ہیلتھ ڈیٹیکشن پر تحقیق میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ امید اور خوف دونوں پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں، نیچرل لینگویج پروسیسنگ اب اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی پوسٹس اور آواز کے تجزیے سے ڈپریشن اور انگزائٹی کا پتہ لگا سکتی ہے۔ صرف آواز سے؟ ہاں،
کسی کی آواز کی کیڈنس یعنی بولنے میں آنے والا ٹھہراؤ یا ٹیکسٹ میں منفی الفاظ کا تسلسل، ان سب کو اے آئی ایک عام انسان سے کہیں زیادہ تیزی سے پڑھ لیتا ہے۔ یہ تکنیک وہاں بہت مفید ہو سکتی ہے جہاں لوگ مدد مانگنے سے کتراتے ہیں۔ لیکن یہاں شدید تحفظات پیدا ہوتے ہیں۔ کس قسم کے تحفظات؟ مطلب اگر کوئی اے آئی کسی کی سوشل میڈیا پوسٹ اور آواز پڑھ کر اسے بنا اجازت ڈپریسڈ یا انسٹیبل لیبل کر دیتا ہے تو کیا یہ کارپوریٹ سرویلنس کا سب سے بھیانک روپ نہیں ہے؟ یہ اینگل تو ہے، بالکل۔ مثال کے طور پر اگر کل کو کسی ہیلتھ انشورنس کمپنی کو اس ڈیٹا تک رسائی مل جائے اور وہ اس بنیاد پر پالیسی ڈینائی کر دے، یا کوئی باس کسی امپلائی کی پروموشن روک دے کیونکہ اے آئی نے اسے ذہنی طور پر تھکا ہوا قرار دیا ہے، تو یہ فائدے سے زیادہ ایک عام شخص کی پرائیویسی اور زندگی کا قتل نہیں ہے؟ یہ خوف بالکل فطری ہے اور تحقیق اس پریشانی کو تسلیم کرتی ہے۔ رپورٹ واضح کرتی ہے کہ کلینکل ویلیڈیٹی یعنی طبی تصدیق کے بغیر تجارتی مقاصد کے لیے ان الگوریتھمز کا استعمال ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اسی لیے سائنسدان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اے آئی کو ماہرین نفسیات کو ریپلیس کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہیومن اے آئی کولیبریٹو سسٹمز کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی مشینز اور انسان مل کر کام کریں۔ ایگزیکٹلی۔ یعنی ڈیٹا مشین جمع کرے، وہ کسی خودکشی کے رجحانات یا سخت ڈپریشن کا اشارہ دے، لیکن فیصلہ اور مدد ایک انسانی ایکسپرٹ، ایک ڈاکٹر کے ذریعے ہو۔ صرف خودکار الگوریتھمز پر انحصار انسانیت کے نقصدے ہے۔ ایتھکس اور پرائیویسی ہمیشہ پہلے آنی چاہیے۔ بہت خوب۔ تو آج کے اس گہرے سفر کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے شروعات کی تھی ان چیٹ باٹس اور انٹرفیسز سے جو ہماری پسند کو کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ پھر ہم نے جذبات کی پیمائش دیکھی۔ ہاں، دیکھا کہ کیسے اے آئی چہرے کے مائکرو ایکسپریشن سے جذبات کو پڑھ رہا ہے۔ ہم نے الگورتھمک ایکٹیویزم کا جادو دیکھا اور ایل ڈی اے جیسی تکنیکوں کو سمجھا، اور ساتھ ہی ڈیپ فیک سے پیدا ہونے والی مسلسل بے یقینی کو ڈسکس کیا۔ اور ایمرجنسی مینجمنٹ میں ایل ایس ٹی ایمز اور سی این ایز کا کردار دیکھا۔ بالکل، جہاں آفات میں لاکھوں ٹویٹ سے مدد کی پکار ڈھونڈی جاتی ہے۔ اس دلدل میں ایکس اے آئی کے ذریعے شفافیت کی اشد ضرورت پر بحث ہوئی، اور آخر میں میٹاورس کی پیچیدگی اور اے آئی کے ذریعے ذہنی صحت کی جاسوسی یا مدد کے باریک فرق کو دیکھا۔ یہ تمام 10 موضوعات ملا کر ایک ایسی دنیا کی تصویر کشی کرتے ہیں جہاں انسان اور مشین اب ایک دوسرے پر مکمل طور پر منحصر ہو چکے ہیں۔ یہ ایک سمبایوٹک رشتہ بن چکا ہے۔ اے آئی ہماری ڈیٹا سے سیکھ رہا ہے اور ہم اسی اے آئی کے فراہم کردہ راستوں پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ان تکنیکوں نے نئے دروازے تو کھولے ہیں، لیکن اخلاقی ذمہ داری کا اتنا بڑا بوجھ پیدا کر دیا ہے جسے اٹھانے کے لیے عام لوگوں کی شراکت، شفافیت اور رولز کا ہونا لازمی ہے۔ اس پوری بحث اور تحقیق کو سننے کے بعد ایک آخری گہرا سوال ذہن میں آتا ہے جس پر سوچ بچار لازمی ہے۔ اگر اے آئی اور سوشل میڈیا کا یہ ملاپ اتنا مکمل اور طاقتور ہو جائے کہ وہ انسانی ضرورت، ہر جذبے، ہر غم اور ہر مسئلے کا لوگوں کے خود محسوس کرنے سے پہلے ہی اندازہ لگا لے، تو کیا وقت کے ساتھ عام انسان اپنی فطری لچک، اپنی ریزیلینس اور بغیر کسی الگوریدم کی رہنمائی کے خود سے چیزوں کو دریافت کرنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے کھو دے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جب الگوریدمز پہلے ہی بتا دیں کہ کیا محسوس کرنا ہے، تو کیا انسانی رویوں میں کوئی اصلیت بچے گی؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر سب کو گہری سوچ بچار کرنی چاہیے۔ اگلے گہرے مطالعے تک کے لیے خدا حافظ۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.